ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज मैं आपको बलूचिस्तान का मसला बड़ा क्लियरली बता देता हूँ और उसका आपको सलूशन भी बड़ा क्लियरली बता देता हूँ। आपको आज तक ये बताया गया है कि जी बलूचिस्तान का मसला जो है वो उसका सरदारी निज़ाम है। आपको ये भी बताया गया होगा कि बलूचिस्तान में चूँकि मादनियात बहुत ज़्यादा हैं तो ये लड़ाई सारी मादनियात की शेयरिंग पर है कि जी रिसोर्सेज हमें नहीं मिल रही। आपको ये भी बताया गया होगा कि ये असल में इसमें बैरूनी हाथ है और इसलिए वो जो है बलूचों को एक तरफ वो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं और ये कि जी वो पंजाबियों से नफ़रत करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि बंगाल में तो सरदारी निज़ाम नहीं था, बंगाल में मादनियात की भी कोई जंग नहीं थी, लेकिन बंगाल वाले भी पंजाबियों से भी नफ़रत करना शुरू हो गए थे और वो पाकिस्तान से अलहदगी भी चाहते थे और ज़ाहिर है फिर आखिर में फ़ौरन हाथ भी आ गया। कोई चीज़ तो होगी जो कॉमन है, ये क्यों सब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और बलूचिस्तान और बंगाल में क्या कॉमन है? असल में बलूचिस्तान और बंगाल में वही बात कॉमन है जो KPK में भी कॉमन है, वो है कौम परस्ती। पंजाब में समहाउ कौम परस्ती का एलिमेंट नहीं है। पंजाब में नेशनैलिटी, नेशन का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट कुछ और है और बाकी लोगों में नेशन का कॉन्सेप्ट कुछ और है। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर उन नेशंस की है जो उस इलाके में जिसको आज हम पाकिस्तान कहता है उसमें बसती थी। अब पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को बना, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया तो 14 अगस्त 1947 को नहीं बनी। ये नेशनैलिटीज़ जो हैं, ये जो नेशंस हैं, ये तो कई सदियों से यहाँ बसती थी। अब मैंने अपने अल्फाज ज़रा केयरफुली चूज़ किए। मैं इन लोगों को नेशंस कह रहा हूँ। बलूच, दे कंसिडर देमसेल्व्स अ नेशन। Pashtun, they consider themselves a nation. पंजाबी का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बाकी इन तीनों लोगों से, और फॉर दिस प्रेजेंट पर्पस लेट्स ऐड बंगाल टू इट टू। बंगाल अपनी की बड़ी क्लियर डेफिनेशन थी अपने बारे में, वो बंगाली को एज अ नेशन समझते थे। अच्छा, तो बंगाली का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन और बलूच का और पश्तून का अलग है और पंजाबी का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन अलग है। और प्रॉब्लम बेसिकली जो आप कहते हैं कि ये सब लोगों को पंजाबियों से क्या तकलीफ़ होती है या पंजाबियों से इतना इनको गुस्सा क्यों आता है, बहुत से और रीज़न्स तो मैं आपको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रीज़न्स तो बता ही सकता हूँ और वेरी ब्रीफली आपसे शेयर भी करूँगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मेरी इंटेंट पंजाबी बैशिंग है ही नहीं, मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी बैशिंग क्यों करूँगा। लेकिन एक एजुकेटेड माइंड वो होता है जो रियलिटी को बिल्कुल स्टेयर करके आंखों में आंखें डाल के उसको समझता है, क्योंकि जब तक आप रियलिटी को समझते नहीं, प्रॉब्लम को समझते नहीं, आप उसका सलूशन नहीं समझ सकते। और मैंने आपसे गुजारिश ये की कि मैं आपको आज प्रॉब्लम भी क्लियरली बताऊँगा और सलूशन भी क्लियरली बताऊँगा। पाकिस्तान जो बना 1947 में, वो फ़र्क नेशंस जो पाकिस्तान में बसती थीं, ये सब बरतानिया से आज़ादी चाहती थी। और मैं वेरी ब्रीफली, वेरी हाई लेवल आपको फ़र्क लोगों ने जो बरतानिया के ख़िलाफ़ करते रहे वो ज़रा वेरी क्लियरली थोड़ा सा लिस्ट कर देता हूँ। 3 शदीद जंगें बलूचों और ताज बरतानिया में हुई। पहली जंग अराउंड 1840s होती है, जब बरतानिया इनिशियली यहाँ आता है और वो अफ़गानिस्तान जाना चाह रहा है और उसको बलूचिस्तान की टेरिटरी से अफ़गानिस्तान जाने चाहता है और बलूच उस पर कंटिन्यूसली अटैक करती। और जो मरी ट्राइब है उस वक़्त वो आगे है, भुक्टीज़ हैं। और ये तो आज जब आप मरी और भुक्टी को देखते हैं
تو یہ مری اور بھگٹی حکومت پاکستان سے اپنے سرداری نظام کی وجہ سے آج نہیں لڑ رہا، کسی معدنیات کی وجہ سے نہیں لڑ رہا، یہ اسی وجہ سے لڑ رہا ہے جس وجہ سے یہ انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا 1840 میں۔ جب انگریز جا رہا تھا افغانستان تو یہ انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، اور بڑی شدید جنگ ہوئی ان میں اور انگریزوں میں اور بلوچوں میں۔ اس کے بعد انگریز نے جب کنگ کلات کی اس وقت ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، اور کلات کی اسٹیٹ جو تھی وہ بلوچ نیشنلٹی کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ اس میں انڈیویجول ٹرائبس بھی تھے، وہ آپس میں ان کے کانفلکٹس بھی ہوتے تھے تھوڑے بہت، بٹ بلوچ نیشنلٹی، بلوچ نیشنلزم کو ریپرزینٹس۔ آپ کو وقت ملے، بلکہ میں بھی شاید کسی وقت آپ کے ساتھ یہ پروگرام کروں کہ بلوچ کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے، جیسے پشتونوں کی پشتون والی ہے، اس طرح بلوچ معیار ایک چیز ہے۔ اس وقت میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے سبجیکٹ سے ہٹ جائے گا، لیکن ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹس زندگی گزارنے کے، اور قوموں کے ایک کانسیپٹس ہونے چاہیے، کوئی ایک پرنسپلز ہونے چاہیے۔ میں یہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بلوچ معیار، پشتون والی، جو کہ نیشنلسٹک کانسیپٹس ہیں، وہ یہ ہماری نیشن کا یہ پرنسپل ہے ان کا کہنا، تو یہ آپ پنجابیوں سے بھی کبھی کمپیئر کیجیے گا کہ ہمارے بھی کوئی اس طرح کے کانسیپٹس، تو وہ کیا ہیں۔ بٹ بہرحال دیٹس ناٹ اور سبجیکٹ، اینڈ لیٹس گیٹ بیک ٹو ویئر وی ور گوئنگ۔ 1870 کے لگ بھگ انگریز بہادر جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے خان آف کلات پہ، ظاہر ہے اس کے بعد، اور خان آف کلات کو ایز اے ویسل اسٹیٹ وہ لے آتے ہیں، جس پہ بلوچوں میں پھر ایکسٹریم ریزنٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور بلوچ پھر لڑ پڑتے ہیں۔ اس وقت بھی بروٹل وار، گوریلا وارفیئر، اور لیکن انگریز جیت گیا، لیکن وہ وار کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ سبڈیو نہیں کر سکا بلوچ ٹرائبس کو۔ تیسرا کانفلکٹ اراؤنڈ 1918-17 میں پھر شروع ہو جاتا ہے، یہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی ہے، اور وہ ریکروٹ کرنا چاہ رہا ہے مری ٹرائبس کو انگریز اپنی جنگ میں استعمال کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی مری انگریز کے لیے لڑنے کو تیار نہیں ہے، انگریز فوج میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے انگریز سے، ان کا، اب میں اس لیڈر کا نام بھول گیا ہوں، اس کو انگریز مار دیتا ہے، اور اس کے بعد تک، حالانکہ انگریز وہ چھوٹا سا کانفلکٹ جیت جاتا ہے، لیکن کوئی مری انگریز کی فوج میں شامل ہو کے انگریز کا ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مری، بھگٹی، مینگلز یہ ایک نیشنلسٹ بلوچ آئیڈینٹی پہ بلیو کرتے ہیں، اور صدیوں سے کرتے رہے ہیں، اور ہر ایک کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ اچھا جی، اب جب پاکستان بنتا ہے تو آپ کے کون سے میجر لیڈرز ہیں؟ نواب خیر بخش مری، کلیشے خان میں ان کا گھر ہوتا تھا، اور میں ایک دوست ہوتا تھا، میں اس کے وہاں جاتا ہوتا تھا بہت، تو نواب مری کو ہم نے باہر بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے، اور جس طرح ایک سمپل سادہ آدمی، بٹ اے ویری نیشنلسٹ بلوچ لیڈر، ہمیشہ بلوچ کے لیے وہ کھڑا ہوں گے۔ اچھا، نواب مری ذرا ایکسٹریمسٹ سائڈ پہ بلوچ نیشنلزم کے تھے، مطلب نان کمپرومائزنگ ٹائپ، اور مری ان کو اب اب آج کی جو موومنٹ ہے ہیر بیار مری والی، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ آج نہیں لڑ رہا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف، وہ تاج برطانیہ کے ساتھ اگر لڑ رہا تھا اور کئی 100 سال لڑتا رہا، اور تاج برطانیہ اس کو نہیں ہرا سکا، تو حکومت پاکستان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ اس کو کیسے ہراؤ گے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور اس کی روٹس ہیں۔ میں آپ کو یہ ہسٹری بتا کے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی میں اس کا سلوشن بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ چلے جاتے ہیں، بٹ لیٹ می کنٹینیو۔ نواب خیر بخش مری، غوث بخش بزنجو صاحب، اکبر بھگٹی صاحب، آپ کے عطا اللہ مینگل صاحب، اور ایک دو لیڈرز جو کہ انتہائی قوم پرست بلوچ لیڈرز، اور آپ کو جتنے بلوچ میجر لیڈرز ملیں گے اس دوران میں، جب پاکستان پوسٹ کی بات بننے میں، انہوں نے کبھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان اپنے لوگوں کو چھوڑ کے یا بلوچ نیشنلزم چھوڑ کے
حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ملے. سو بلوچ سردار جیسا بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، ہم اسے جو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے بلوچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا تھا. اسی وجہ سے ہوا یہ کہ چونکہ آپ بلوچ سردار کو اس طرح توڑ نہیں سکے جس طرح تاج برطانیہ لوکل پاپولیشن کے بڑے بڑے چودھریوں کو اور وڈیروں کو اپنے ساتھ ملا لیتا تھا، اور لوکل پاپولیشن پھر بیچاری کیا کرتی. تو آپ کو بلوچستان میں ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ کریٹ کرنی پڑی. چونکہ نواب اکبر بھگٹی تو آپ کے ساتھ نہیں ملتا تھا، تو آپ کو کوئی سرفراز بھگٹی ڈھونڈنا پڑا، جس کو آپ نے پھر اپنی مرضی سے آپ الیکشن لڑواتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ ووٹ دلواتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ جتواتے ہیں، لیکن اس کی عوام میں تو کوئی پذیرا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی لیڈر مانتا ہی نہیں ہے. اس سے آپ کو نقصان یہ ہوا کہ آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ جی بلوچستان کی اسمبلی اور بلوچستان کے نمائندے اب میرے کنٹرول میں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عوام سے رابطہ بالکل ٹوٹ گیا. جو آپ نے آرٹیفیشل لیڈر بنایا ہے، آپ اسی کے ساتھ خود ہی بات کرتے ہو، تو آپ کا عوام تو نہ اس کو لیڈر مانتی ہے، نہ اس سے کوئی اس کا تعلق ہے. یہ سبجیکٹ میں کیونکہ جلدی لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کی بڑی لیئرز ہیں اور بڑی ڈیپتھ ہے. اس میں ہمیں شاید بلوچستان کے فرق ٹرائبز پہ بھی جانا پڑے گا کہ اگر گچکی ہیں جو کہ مکران سائڈ پہ ہیں تو ان کی ایک کیا تھاٹ ہے اور ان کی. لیکن بلوچ نیشنلزم آپ کو کہیں بھی ویکن ہوتی نظر نہیں آتی، چاہے آپ جس ٹرائب سے بھی بات کر لیں. ان کے کچھ ہل ٹرائبز ہیں جیسے بھگٹی ہیں، آپ کے یہ ڈومکی ہو گئے، مری ہو گئے، کچھ ان کے ہل ٹرائب، کچھ ان کے پلینس کے ٹرائبز ہیں، مطلب آپ کے مگسی ہو گئے، اور مگسیوں کے ساتھ کون اس بیلٹ میں پڑا ہے، رند ہو گئے یا جمالی ہیں اس طرف. بٹ بلوچ نیشنلزم پہ وہ سب یونائٹڈ ہے. اس میں سے کچھ ٹرائبز کا مزاج فرق ہے، کچھ ٹرائبز کا مزاج فرق ہے، لیکن بلوچستان کی جتنی بھی لیڈرشپ ٹرائبز کی رہی اسے توڑا نہیں جا سکا. ان میں سے نیشنلزم نہیں نکلی، بیکاز دے کنسیڈر دیم سیلوز اے نیشن. ان کی اپنی لینگویج، ان کا اپنا کلچر، ان کا بلوچی معیار، ان کا اپنا ٹریڈیشن، وہ ان کے لیے آئیڈینٹی کافی ہے. ان کو آپ کے نیشنل بارڈر کی کوئی آئیڈینٹی نہیں چاہیے. اسی طرح اگر آپ پشتونوں پہ چلے جائیں تو پشتون انگریز کے خلاف بہت لڑا. آفریدیز، محسودز، اسی طرح ان کی میں پوری آپ کو ہسٹری اسی طرح کر سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی ہسٹری کی کلاس ہے نہیں. پھر 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے. تو اگر آپ بلوچ لیڈرشپ دیکھتے ہیں، کیا نام تھا، غفار خان صاحب، ان کی وہ تھی کیا اسے کہتے ہیں، خدائی خدمتگار پارٹی، اسپوک آف پشتون نیشنلزم. اسی طرح آپ کے محمود خان اچکزئی کے والد صاحب جو تھے، اب عبد الصمد خان اچکزئی، پشتونوں کے لیے پشتون، ان کی زبان، ان کا ٹریڈیشن پشتون والی، ان کا وہ ان کے لیے پشتون آئیڈینٹی کو ایک آرٹیفیشل بارڈر کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کو آرٹیفیشل بارڈر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اوکے، تھوڑا سا ویری بریفلی تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں. جو 18ویں صدی کا ٹائم ہے، جب ابھی پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا، تو دنیا میں اس خطے میں جو کانفلکٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کی تاج برطانیہ جس پہ سورج نہیں غروب ہوتا، اور روس ہے جو کہ یہاں سے ایک پاور اٹھ رہی ہے. اور تاج برطانیہ ایک بفر چاہتا ہے افغانستان کو بٹوین دا رشین امپائر اور اپنے آپ کے. تو افغان وارز ہونی شروع ہوتی ہیں کیونکہ جو تاج برطانیہ ہے وہ وہاں پر اپنا ایک لیڈر پپٹ پلانٹ کرنا چاہتا ہے. اور جب سیکنڈ افغان وار ہوتی ہے تو افغانستان میں اس وقت کون تھے لیڈر؟ بہرحال انگریز کی طرف سے ایک صاحب تھے مورٹیمر ڈیورنٹ صاحب. تو یہ 1890 کے لگ بھگ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان دونوں کے ایک اگریمنٹ کے تحت ایک لکیر ڈلتی ہے جس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے. سو افغانستان کا جو بارڈر ہے، آج کا جو افغانستان کا جو بارڈر ہے، یہ 1890 میں 1892 93 ہے. اس میں
انگریز کی ایک آربیٹری لائن ہے جو ڈیورنٹ لائن، ٹھیک ہے جی. سو یہ کوئی کنسیڈرڈ کوئی قوموں نے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ ایک آربیٹری لائن ہے جو کہ ایک اگریمنٹ کے تحت بن گئی تھی. جو پشتون نیشنلٹی ہے وہ دونوں طرف تھی، جو بلوچ نیشنلٹی ہے وہ دونوں طرف تھی، اور وہ آج بھی شاید اس لیے اس لائن کو نہیں مانتے. اچھا، اب میری بات آخر تک ضرور سنیے گا، بیکاز میں پاکستان کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، توڑنے کی بات نہیں کر رہا. اینڈ آئی تھنک دس از پاسبل. بٹ اس کے لیے میں نے کہا نا، سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو ریالٹی کو دیکھتا ہے، حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ایک جو سلوشن نکلتا ہے وہ ایک وائبل ورکنگ سلوشن ہوتا ہے. کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ کو برطانیہ نہیں ہرا سکا اور ان کی ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی ایک ایسی ایمپائر کے سامنے جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان ٹرائبز کو اس طرح سنبھال لو گے، یا آپ اس طرح ان کو خوفزدہ کر لو گے، یا آپ کا مسئلہ اس اسٹریٹجی سے حل ہو جائے گا جس سے پچھلے 75 سال میں بالکل نہیں ہوا؟ کیا جو بنگال میں آپ اسٹریٹجی چلانے کی آپ نے کوشش کی وہ حل ہوا بنگال کا پرابلم، یا آپ نے آدھا ملک کھو دیا؟ سو میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی 75 سال میں اب ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں. شاید میں کہیں ایگزامپلز دینے میں پھر ادھر ادھر ہو جاؤں، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سلوشن. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ریالٹی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ جو آپ کا پریزنٹ ڈے پاکستان ہے، اس میں الگ الگ لینگویجز بولنے والی الگ الگ نیشنز، جن کی اپنی کلچرل، لنگوسٹک، ہسٹوریکل، ٹریڈیشنل آئیڈینٹی ہے، وہ بستی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اب ایک منٹ یہاں ٹھہر جائیں، اب آ جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی بلوچ کس طرح انگریز کے خلاف لڑتا رہا، میں نے آپ کو بتایا کہ پشتون کس طرح انگریز کے خلاف لڑتا رہا. آپ کو تھوڑا سا لے چلتا ہوں کہ بنگالی کس طرح انگریز کے خلاف لڑتا رہا. دیکھیں، بنگالی نے اس طرح انگریز فوج کے ساتھ نہیں لڑا جس طرح یہ ٹرائبز لڑے، لیکن جو بنگالی کی سٹرگل ہے، وہ جو سینس آف نیشنلٹی بنگالی میں ہے، وہ اور جو اس کی سٹرگل ہے انگریز کے خلاف، وہ کسی سے کم نہیں ہے. انگریز کے خلاف جو بنگال کی جو سٹیٹ ہوتی تھی، وہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو وہ ریچسٹ سٹیٹ ہوا کرتی تھی، دا پروونس آف بنگال. اور یہاں پہ نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے کہا، ریزسٹنس تھی کہ جی نہیں، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. اور پھر ظاہر ہے جب انگریز نے حملہ کیا تو جو ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا کا جو سب سے بڑا ٹریٹر جسے ہم کہتے ہیں میر جعفر، وہ نواب سراج الدولہ کا کمانڈر ان چیف تھا یا جو بھی تھا. اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پھر پھیل سکی اور انڈیا میں چلی. لیکن اس کے بعد بھی ہر سٹیج پہ بنگال کے لوگوں نے ریزسٹنس پیش کرتے رہے. بنگال پہ بڑا ظلم کیا گیا برطانیہ کے دور میں. انہوں نے وہاں پہ اپنی مرضی کے کراپس لگوانے شروع کیے، اوپیم، انڈیگو، جس کی وجہ سے بنگال میں شدید قحط آئے. فارمرز فرق سٹیجز پہ کھڑے ہوتے رہے ان کے خلاف، برطانیہ کے خلاف. تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. 1905 میں فائنلی ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنگالیز کو وہ توڑ کبھی نہیں سکا برطانیہ بھی. ان کی وہ سینس آف آئیڈینٹی اسی طرح، وہ پرائیڈ، وہ بنگالی ہونا، وہ لینگویج، وہ ٹریڈیشن، وہ ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے. 1905 میں ان کو توڑنے کے لیے بنگال کو 1905 میں بنگال کو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال بنا دیا گیا. ایسٹ بنگال وہ تھا جس میں مسلمان زیادہ تھے، اور ویسٹ بنگال وہ تھا جس میں ہندو زیادہ تھے. اور بیسیکلی انگریز کی اسٹریٹجی تھی کہ جی ان دونوں کو وہ اگر میں کروں گا تو یہ بنگال ڈیوائیڈ ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ بنگال ڈیوائیڈ نہیں ہوا.
الٹا وہاں سے موومنٹ شروع ہو گئی نان کوآپریشن کی، اور کہ جی ہم برطانوی چیزیں نہیں خریدیں گے اور برطانیہ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. اور وہ موومنٹ جس کے لیڈرشپ موجود ہے وہ ساری نیشنلسٹ بنگالی لیڈرشپ ہے. یہ موومنٹ جو ہے یہ چلتی ہے، اور یہ موومنٹ اتنی بری طرح برٹش انٹرسٹ کو ڈیمیج کرتی ہے. سوادیشی موومنٹ جو ہے کہ جی ہم نے باہر کی برٹن کی پروڈکٹ نہیں لینی، یہ یہاں سے شروع ہوتی. تو کرنا یہ پڑتا ہے انگریز کو کہ 1911 میں آ کے اس کو ہندو بنگال اور مسلمان بنگال کو واپس جوڑنا پڑتا ہے. سو اینلمنٹ کرنی پڑتی ہے ڈیوائیڈڈ بنگال کی. اور اس کے بعد بھی جتنی اسٹرگل ہے رائٹ اپ ٹو پاکستان بننے میں، بنگالی بہت اویئر تھا، اور بنگالی کا بہت بڑا رول ہے تاج برطانیہ کو یہاں سے ہٹانے میں اور پاکستان کی اسٹرگل میں. سو اب میں نے آپ کو بنگالی کی ریزسٹنس ٹو دا برٹش تو بتا دی، پشتون کی بتائی، بلوچ کی بتائی. اب ذرا اپنے پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں جس نے ہم نے پاکستان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ہم ظاہر ہے پاکستان کے وہ ہیں، جو فوج ہمارے پاس ہے، بیوروکریسی ہمارے پاس تھی، اور ظاہر ہے جو پھر ہم نے بنگالی کے ساتھ کیا اپنی فوج اور اپنی بیوروکریسی کے تحت ہماری پولیٹیکل وہ تھی. تو پنجاب نے گورا صاحب کے خلاف کیا اسٹرگل کیا؟ تو اگر آپ کو ہسٹری آف انڈیا اینڈ پاکستان میں ایک موومنٹ ملے گی پنجابی کی اگینسٹ برٹش، تو وہ آپ کو خلافت موومنٹ ملے گی کہ ترکی کے خلیفہ کو نہ ہٹایا جائے. نہیں تو آپ کے پنجاب کے سارے لیڈر بکے ہوئے تھے تاج برطانیہ کے ہاتھوں. آپ کے لیڈرز نے کبھی پنجابی قوم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. پنجابی قوم میں کبھی وہ سینس آف قومیت آئی نہیں. اور لیکن میرے لفظ غلط نہ سمجھے گا، پنجابی قوم میں سکھ شامل نہیں ہے. سکھ انگریز کے خلاف لڑتا رہا، لیکن جو وہ پنجابی جو کہ جس کا میں حصہ ہوں، یا وہ پنجابی جو کہ پاکستان کا پنجابی ہے، یا جو مسلمان پنجابی تھا، تو وہ اس نے بلوچوں نے کتنا انگریز کے خلاف لڑے، پشتون کتنا لڑے، بنگالی کتنا لڑے، اور ہم کتنا لڑے، پاکستانی پنجابی نے کیا کیا. تو اگر ایک ہی کوئی موومنٹ تھی تو وہ بھی یہ تھی کہ جی ترکی کے خلیفہ کو نہ ہٹایا جائے. برطانوی آرمی میں سرو کرتے رہے. 1857 کی جنگ آزادی بھی جب ہوئی، اس میں یقیناً کچھ لوگ تھے جو کہ ہمارے ہاں سے بھی جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑے، لیکن ہماری ہی طرف سے بہت سی فوج تھی جس نے اپنے لوگوں کو مارا. آپ کی لیڈرشپس نے آپ کو بٹرے کیا. اب آ جاتے ہیں ان قوموں کے جھمگٹے کو لے کے. یہ جو فرق قوموں کی میں نے آپ کو بات بتائی، اور 14 اگست 1947 کے پاکستان پہ 14 اگست 1947 کو ایک پاکستان بن جاتا ہے. اس میں بنگالی قوم کی ایک ہسٹری، پشتونوں کی ایک ہسٹری، بلوچوں کی ایک ہسٹری ہے. اور بٹوارا کس کا ہو رہا ہے؟ 2 جگہوں پہ ہو رہا ہے. ایک تو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال پھر سے الگ ہو گئے، لیکن وہاں پہ وہ کشت و خون یا وہ نفرت نہیں ہوئی جو کہ پنجاب کے بٹوارے پہ ہوئی. وہ کٹی ہوئی ٹرینیں آئیں، وہ جو بھی ہو، مطلب ہسٹری کا ون آف دا ڈارکسٹ آرز ہے. اگر آپ پچھلے سینچری کو دیکھیں 1900s کو، تو جہاں اس میں ڈارکسٹ چیپٹرز فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہیں، اسی طرح ون آف دا ڈارکسٹ چیپٹرز انڈیا اور پاکستان کی سیپریشن ہے، اور وہ جو نفرت ہے، اور وہ صرف پنجاب کی ایکسٹینٹ تک ہے. اب بلوچ کو تو ظاہر کوئی کچھ بھی نہیں ہوا نا، وہ تو ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹھیک ہے وہ انگریز کے خلاف ہوگا اور انگریز چلا گیا، لیکن بلوچ تو اپنی نیشنلزم کے لیے تھا. پشتون کی ایک اپنی نیشنلزم تھی، اور اسی لیے جب پاکستان بنا بھی تو وہ لوگ ان کی تھاٹ تھی. اور بنگالی کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ انگریز کے خلاف تھا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک چاہتا تھا. اور اس 14 اگست 1947 کو جب ہم بن گئے، تو اگر ہم اپنی ہسٹری تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے اور ہم
سارے بھائی مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار، آپ بنگالی ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ بنگالی بولتے ہو، میں آپ کی ٹریڈیشن کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کے پورے رائٹس شیئر کرنے کو تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آؤ بیٹھتے ہیں، اور ایک گھر ہے، اس میں فرق زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، یہ ہماری نیشنلٹیز ہیں، آپ میرا فخر ہو، آپ میرے دوست ہو، آپ میرے بھائی ہو۔ یہی ہم پشتون کے ساتھ کرتے، یہی ہم بلوچ کے ساتھ کرتے، لیکن ہوا کیا؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ پنجابی سے چڑھنا کیوں شروع ہو گئے اور یہ نفرتوں میں کیوں تبدیل ہوا؟ اور پھر اس کو میں آپ کو بلوچ لیڈرز کے سٹانس پہ بھی دکھاؤں گا۔ دیکھیں، نواب مری جو تھے، وہ ان کا ایک سٹانس تھا، بزنجو صاحب جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی فادر آف بلوچ نیشنل موومنٹ ہے، ان کا ایک سٹانس تھا پاکستان کے بارے میں، لیکن وہ پاکستان سے سیپریٹ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ میں آپ کو فرانس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک کیبیک ایک پروونس ہے جہاں پہ فرینچ بولنے والے لوگ ہیں، اور ایک زمانے میں ایک موومنٹ تھی کہ جناب ہاں ٹھیک ہے جی، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں کینیڈا سے۔ تو کینیڈا نے کوئی وہاں پہ انگریزی سپیکنگ فوج نہیں بھیج دی، کوئی مسائل نہیں ہوئے، کینیڈا نے اس کو پوری کوشش کی انٹیگریٹ کرنے کی، اور کینیڈا ایک بائلنگول ملک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے ہم انگریزی بولتے ہیں اسی طرح ہم فرینچ بھی بولیں گے۔ لیکن جب پاکستان بنا، اور سب سے پہلے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے پاکستان کے 3 پرنسپلز بنا دیے، اور وہ 3 پرنسپلز کیا تھے؟ پہلا پرنسپل تو ہم نے یہ بنایا کہ پاکستان میں کی نیشن کی ایک ہی آئیڈینٹی ہوگی، اور وہ آئیڈینٹی ہوگی اسلام۔ اب اس میں بلوچ نے آپ کے ساتھ اس بات میں کبھی نہ اگری کیا تھا، نہ پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ بلوچ کی جو آئیڈینٹی ہے، اور بلوچ کسی سے کم مسلمان نہیں ہے، لیکن بلوچ کی کیا جو سسٹم ہے اس میں اسلام بھی ہے، اور اس میں بلوچ معیار بھی ہے۔ اسی طرح پشتون کے سسٹم میں پشتون والی بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور اس سے بھی بڑا مسلمان یا پکا مسلمان ہے وہ بنگالی۔ میں پاکستان میں تو اتنے بنگالیز کو نہیں جانتا تھا، کینیڈا آ کے میں بہت سے بنگالیز سے ملا، بہت ہارڈ کور مسلمان ہے بنگالی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی کلچرل آئیڈینٹی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے جی۔ اب اچھا، پہلا پرنسپل کہ جی سب کی ایک ہی آئیڈینٹی ہوگی اسلام، یہ ہو سکتی ہے، بٹ باقی اپنی آئیڈینٹیز چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اب جب آپ نے باقی چیزیں اس کے ساتھ مکس کی، 2 اور فیکٹرز آپ نے اس کے ساتھ مکس کر دیا، آپ نے کہا جی دوسری ہماری آئیڈینٹی ہوگی، ہم اردو بولیں گے۔ اب بلوچ کو بھی کوئی اس میں انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا، پشتون نے بھی یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا، پشتون بلوچ آج بھی بڑے پراؤڈلی اپنی زبان بولتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی وہی زبان بولتے ہیں۔ ہم پنجابیوں میں ہم اردو اڈاپٹ کر گئے، ہم اس طرح اپنی لینگویج، اپنے کلچر میں پرائڈ محسوس نہیں کرتے، یا ہماری سینس آف نیشنلٹی نہیں ہے جیسے بلوچ، پشتون، بنگالی میں۔ تو اور تیسری آپ نے کہی کہ جی پاک فوج جو ہے نا جی، وہ ہمیں ہندو سے بچائے گی۔ اس میں بھی نہ بلوچ کو کوئی انٹرسٹ ہے، نہ پشتون کو کوئی انٹرسٹ ہے، نہ بنگالی کو کوئی انٹرسٹ ہے۔ تو اور پھر آپ نے، چونکہ آپ کو لگا کہ یار یہ بنگالی جو ہے یہ ملک کو ایک ڈائریکشن میں کھینچ کے لے جائے گا اگر اس کو ہم نے پاور دے دی، کیونکہ اس کی میجورٹی بھی ہے۔ یہ کس نے کہا، یہ تینوں پرنسپلز کس نے بنائے؟ یہ پنجابی نے بنائے، کیونکہ نفرت ہندو سے کس پہ بیس تھی؟ آپ میں بیس تھی، آپ کا کانفلکٹ تھا، آپ ہی قریب میں رہتے تھے۔ بلوچستان میں تو آج بھی ہندو کمپیریٹیولی بہت کمفرٹیبل رہتا ہے، ان میں ریلیجس اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیر آر مچ آف مائنورٹی دیئر، بٹ وہاں پہ سکھ بڑے انٹیگریٹڈ تھے بہت عرصے تک، اور کوئی ایشوز نہیں تھے وہاں پہ۔ بنگال کا مجھے پتہ نہیں ہے آنیسٹلی، میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، لیکن جو آپ نے 3 پرنسپلز بنائے اس میں آپ نے باقی سب کو ایکسکلوڈ کر دیا، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے نہیں، ان کی نیشنلٹی، ان کی آئیڈینٹی آپ نے ریکگنائز نہیں کی۔ اینڈ دیر از اے لاٹ آف ہسٹری
and pride in it. اچھا جی، خیر اب آپ نے کیا کیا، آپ نے بنگال کو سائڈ لائن کرنے کے لیے، وہ میجورٹی بھی تھے، آپ کو پتا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی پتہ نہیں کس طرف لے جائیں گے، تو آپ نے کیا کیا کہ پاکستان کو ون یونٹ، ویسٹ پاکستان کو ون یونٹ ڈکلیئر کر دیا. کیا مطلب بلوچ کو اپنی ایک آئیڈینٹی نہیں ہے؟ نہیں، یہ کسی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ میں انڈیویجولی پاکستان کے بعد بھی جا سکتا ہوں اور اس میں کس طرح سملیرٹی بلوچ دیکھتا ہے پاکستان میں اور تاج برطانیہ میں. مطلب تاج برطانیہ سے بھی اس کی لڑائی تبھی شروع ہوئی تھی نا جب اسٹیٹ آف کلات پہ تاج برطانیہ نے حملہ کر دیا تھا. تو جب پاکستان کا شروع ہو رہا تھا تو پاکستان کی فوج نے اسٹیٹ آف کلات پہ حملہ کر دیا. وہاں سے پھر پاکستان میں بھی وہی انسرجنسی شروع ہے اور آج تک شروع ہے. اب ان ٹرمز آف پالیسی آپ ایک 75 سال سے ایک پالیسی بناتے آئے ہیں، اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں کنٹونمنٹس لگاتے ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کنٹونمنٹ لگاتے ہو تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا جب آپ حالات ٹھیک تھے اور جب بھی آپ نے کنٹونمنٹ لگایا تو حالات بگڑ گئے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو خود دینے دیتا ہوں، یا ویورز حضرات ذرا آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. آپ نے جہاں جہاں کنٹونمنٹ لگاتے گئے ہو آپ کے حالات صوبہ آپ کے کنٹرول سے باہر نکلتا گیا ہے، حالات خراب ہوتے گئے. تو بھیا اگر، بلکہ چلیں میں یہ اسٹیٹمنٹ بھی پچھلی والی بھی ایکسپنج کر دیں، آپ خود ریسرچ کر لیں، اگر آپ کی پالیسی کنٹونمنٹ لگانے سے بلوچستان سٹیبلائز ہو رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ 400-500 اور لگا دیجیے. لیکن اگر آپ کی یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی اور بلوچستان کنٹینیوسلی آپ کے سسٹم سے نکلتا جا رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی پالیسی پہ ذرا نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ بھائی یہ تو مطلب واٹس دا پوائنٹ. جو چیز کنٹینیوسلی ڈیفیٹ ہو رہی ہے اسٹریٹجی، وہ اسٹریٹجی آپ کیوں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کا سلوشن بہت سیدھا سا، اور شاید ابھی بھی حالات نہیں بگڑے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ نواب خیر بخش مری حالانکہ بڑے کمپیریٹیولی زیادہ قوم پرست تھے اور وائلنٹ پالیٹکس پہ بلیو کرتے تھے، لیکن وہ اتنے وائلنٹ نہیں تھے جتنا ہیر بیار ہوگا آج، کیونکہ ہم نے اس وقت سے آج تک بہت خون بہہ چکا. اور نواب اکبر بھٹی سسٹم کے ساتھ تھے، مطلب چیف منسٹر رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ایک لمٹ تک چلنا چاہتے تھے. ایک پوائنٹ کے بعد آ کے الگ ہونا شروع ہو گئے جب کوئی سلوشن نظر نہیں آتا تھا. بنگالی اسی طرح چلا تھا، پہلے دن سے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھا، وہ تو بڑی خوشی سے پاکستان میں آیا تھا. لیکن ایک جگہ پہ پہنچ کے پھر وہ چل نہیں سکتے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کوئی راستہ نہیں چھوڑتے. آپ کے بزنجو صاحب ہی کلیئرلی بلیوڈ کہ جی لیٹس سٹ ڈاؤن، لیٹس ہیو اے ڈائلاگ، لیٹس کم ٹو اے کامن گراؤنڈ اینڈ لیٹس موو فارورڈ. لیکن جیسے جیسے یہ آپ چھاؤنیاں بناتے گئے ہو، انسرجنسیز کو فوج کے زور سے روکنے کی کوشش کرتے رہے ہو، آرٹیفیشل لیڈرشپ بناتے رہے ہو کہ عوام سے اب آپ کا رابطہ ہی ٹوٹ گیا ہے، تو ملک سٹیبلائز نہیں ہوا. میں ابھی پچھلے دنوں اعزاز سید صاحب کا ایک پروگرام آتا ہے، اس پہ انہوں نے ایک ISI کے کرنل کو بلایا ہوا تھا اور ان سے پوچھ رہے تھے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. یار I was shocked، مطلب اتنی شارٹ سائٹڈ پالیسیز، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یار کیپیسٹی کا ایشو ہے، آپ پرابلم نہ. ان شارٹ پاکستان میں آپ نے جو قومیتیں ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے نیشنلسٹ پالیٹکس سے آپ ڈرتے تھے، تو پنجابی نے قومیت کو مذہب سے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. اور پہلے دن سے آپ نے پاکستان میں جہاں جہاں آپ کو قومیت کی، نیشنلزم کی تھریٹ نظر آئی، چاہے وہ فاٹا ہے، فرنٹیئر کے ٹرائبل ایریاز ہیں، چاہے بلوچستان ہے، آپ نے کوشش کی کہ وہاں پہ لا کے ملا کو پلانٹ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے آپ نے پرابلمز بڑھا لیے اپنے لیے، حالات بگڑتے گئے، ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے اپنے ملک میں ٹیررزم کی بنیاد رکھ لی، آپ نے فرقہ وارانہ جو بلوچستان میں حالات ہوئے ہی ہے آپ نے کریٹ کیے. ہیئرز دا سولوشن.
in my two-bit solution. Recognize the diversity which is there. और ये डाइवर्सिटी कहीं जाने वाली नहीं है. आप ताजे बरतानिया से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो. आप इस डाइवर्सिटी को बंदूक के ज़ोर से रोक नहीं सकते. Openly sit down with the people, accept everybody as your brothers, open-heartedly, and start afresh. ये अपनी लीडरशिप बनाना बंद कर दीजिए. जो अवाम में एक्चुअल लीडरशिप है, मैं क्या करूं? मैं तो सबसे पहले ये करूं कि ये असेंबली डिज़ोल्व है, ब्लडी इडियट, ये बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए असेंबली स्टूपिड डिज़ोल्व करो, नए सिरे से इलेक्शन कराओ, और बिल्कुल ज़ीरो इंटरफेरेंस इलेक्शन में नहीं करनी, बल्कि करनी है तो ये मेक श्योर करने के लिए करनी है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. अगर सबसे ज़्यादा वोट महरंग बलूच को मिलता है तो वो चीफ मिनिस्टर होगी और हम उसको वेलकम करेंगे. और जो शख्स भी एक्चुअल जिसको अवाम मानती है, क्योंकि आपका सबसे पहले उनका मुल्क में कॉन्फिडेंस ही तब बिल्ड होगा जब उन्हें यह नज़र आएगा कि हमारी कोई आवाज़ है. और ये स्ट्रैटेजी हर जगह के लिए, काश हमने स्ट्रैटेजी बंगाली के साथ की होती, लेकिन अब तो वो हो गया ना. अगर आपने बलूचिस्तान में KPK में अमन चाहते हैं तो आपको एक्चुअल अवाम की लीडरशिप, ये डरना बंद कर दें कौम परस्ती से. ये हमारे रंग हैं, ये हमारा हिस्सा है हमारे रंगों का, इसको आने दें और उसके साथ बैठे. अगर बलूचिस्तान से, ऐसी मैं नाम ले रहा हूँ, महरंग बलूच हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सबसे पॉपुलर हैं, तो लेट हर बी द चीफ मिनिस्टर एंड आस्क करके जी यू लीड अस, यू टेल अस कि हम क्या मिलके कर सकते हैं. और किसी भी नेशनैलिटी को अपने यहाँ इंटीग्रेट करने का बेस्ट तरीका वही होता है जैसे कनाडा ने क्वेबेक के साथ किया. आप उस इलाके को डेवलप करते हैं. डेवलप करने के लिए आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते. पहली तो स्टेज में एक्सेप्टेंस है ना जी, और दूसरी स्टेज में अगर मैं ऐसे ही बलूचिस्तान के लिए बात करूं, अभी मैंने कोई ये प्रोग्राम बलूचिस्तान इकॉनमी पे टेलर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की इकॉनमी को, सिर्फ बलूचिस्तान को ले लें और उसको खुले दिल से अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसकी लीडरशिप उसे देते हैं और महरंग बलूच साहब को कहते हैं कि यार लेट्स गेट टुगेदर एंड डेवलप बलूचिस्तान, लेट्स इंटीग्रेट एवरीबडी इन इट. एंड जो हमारी रिसोर्सेज है, से फॉर एग्जांपल, मतलब बलूचिस्तान अगर सेपरेट हो जाए, उनसे बात करें कि भाई बलूचिस्तान अगर सेपरेट करके आप एक अलग मुल्क बना लेते हो, आपको इसकी डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, आपको एक रिकग्निशन फॉरेन ऑफिस एक नया बनाना पड़ेगा, आपको एक नई फ़ौज खड़ी करनी पड़ेगी. आप ये जो इतने सारे काम करोगे तो ये हम करते हैं ना आपके लिए, आप लीड करो. हमने जो हमारी थोड़ी बहुत कैपेसिटी है, हम आपके साथ खड़े हैं. And let's keep the country together, and whatever is your share, you're welcome to have it. So अगर हम इसकी छोटी सी इकॉनमी से भी शुरू करते हैं, say for example मकरान कोस्ट की क्या इकॉनमी, ये फिशरीज हैं, इनकी इकॉनमी सदियों से. तो आप जब इकॉनमी बूस्ट करने लगते हैं तो आप जो आपका नेचुरल वहाँ की प्रोडक्टिविटी होती है, या जिसमें लोग नेचुरल आपको जो एडवांटेज है आप उसको पिक करते हैं. सो फिशरी रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है वहाँ पे why can't we put in great industry related to fishery slowly, अपने पजामे के हिसाब से, अपनी बसात के हिसाब से, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए, उनके साथ साइंटिफिक नॉलेज उसमें पोर करें. फिशरीज़ की इंडस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट्स हैं, लोगों को फाइनेंस करें, फंड करें, फिशरीज़ की इंडस्ट्री बने, हम एक्सपोर्ट्स वहाँ से करें. फिशरी से रिलेटेड कितनी इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री वहाँ पे शुरू की जाए. बोट बिल्डिंग, मकरान कोस्ट पे सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी से बोट्स बनती आई हैं. हमने आज तक उस बोट बिल्डिंग इंडस्ट्री को उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? नेवी से हमारे इतने रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं ना, कुड वी नॉट पोर रिसोर्सेज इन दैट कि IAS में रिसर्च करते हैं, यहाँ पे फाइबर ग्लास लाते हैं, यहाँ पे ये फाइबर ग्लास की इंडस्ट्री लगाते हैं, आप लोग लीड करें, ये आपकी इंडस्ट्री होगी. हम जो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं. लेट्स बिल्ड आवर ओन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फिशरी, इन टर्म्स ऑफ बोट बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरी रिलेटेड इंडस्ट्री टू फिशिंग जो भी यहाँ पे होती है. ईरान के साथ आपका बॉर्डर है, ये सारी बेल्ट ईरान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे. ईरान के साथ आपका तेल दुनिया की, इट्स वन ऑफ दी, मैंने वो पिछले इंटरव्यू में सारी बात की है, मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहता, चीपेस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड. Look, worry about your own national interest
اینڈ امریکہ کیا کہتا ہے وہ دیکھی جائے گی پھر امریکہ کے ساتھ. بٹ یہ آپ کی بلوچستان میں بکریاں، شیپ، اس کی بہت بڑی انڈسٹری اینیملز کی. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان وولن ملز ہوا کرتی تھی، بند ہو گئی. سو آپ کی جتنی اس ریلیٹڈ انڈسٹری ہے، یہاں سے یہ دمبے کی وہ لیتے ہوتے تھے اور لیمب وول کے آپ کے زبردست قسم کے وہ تھے، شیپ وول کے وہ پلانٹس تھے. We can find products. Let's invest in that industry. We can find products جن کو ہم دنیا میں پھر مارکیٹ کر سکیں. بلوچستان میں قالین بنتا ہوتا تھا، سو اس کے ڈائز، اس کا دھاگا، اس کے اینڈ سائنٹیفکلی اس میں انویسٹ کریں اور اسے اٹھانا شروع کریں. سو چھوٹے چھوٹے جس علاقے میں جون سا پروڈکٹ ہے. ہرنائی میں مجھے یاد ہے گنا ایک ٹریمنڈس قسم کا ہوتا تھا. میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہمارے لیے ہرنائی سے گنے آتے تھے، وہ بڑے بڑے گٹھے بندھے ہوئے. سو اس علاقے میں انڈسٹری تھی، ہمیشہ سے تھی. مطلب آئی ریممبر کہ جی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھا جو یہ وولن ملز چلایا کرتا تھا، جو ایک کوئلے کی کانیں چلایا کرتا تھا. ہم نے ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرتے تھے. سو اف وی سٹ ڈاؤن ٹوگیدر اور نیشنل جو ریالٹی ہے اس کو ڈینائی کرنا بند کر دیں، اس کو اپنی مرضی سے 2-3 جعلی پرنسپلز بنا کے جن کا ککھ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کر کے ہر ایک کے حلق میں ٹھونسنے کے بجائے اگر ہم ان ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلیں تو مجھے یقین ہے آج بھی if you are fair to your Baloch, to your Pashtun, to everybody in your country, to your Sindhi, we can all work together. آپ کو شاید سمجھ آ رہی ہو کہ یہ سب پنجابی سے کیوں چڑھتے ہیں، کیونکہ پنجابی نے اپنی ایک تھاٹ بنا لی اور اس کے نے کی جو تھاٹ ہے وہ سب کو فالو کرنی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو کیا بولی جا رہا ہے، اس کا ہماری ریالٹی سے کیا تعلق ہے. اور پھر جو نہیں مانتا وہاں پہ آپ بندوق لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تجھ سے بڑی بڑی امپائرز ہم نے دیکھی ہیں، تو یو آر آلسو پارٹ آف اٹ، سو دس از ناٹ اے سولوشن. وہ تو اگلے 200 سال آپ سے لڑتے رہیں گے، آپ کا ملک ڈیولپ نہیں ہوگا. سو تھنک اباؤٹ اٹ، ٹیک کیئر آف یور سیلف.